الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سبحان الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول نبی اکرم و محتشم مجسم شہنشاہ اعظم رحمت للعالمین رؤوف الرحیم احمد بمین احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات پاک پر دل کی تہ گہرائی کے ساتھ محبت الفت کے ساتھ ذوق شوق کے ساتھ جھوم جھوم کر دروشی پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله
सल्लू अलैहि वालैहि सल्लू अलैहि वालैहि। हाज़िर सामीन मोहतरम अजीज़म मेहमान गिरामी तमामी अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह जल्ला शानहू अम्मा नवालहू की ज़ात पाक वरार वरा सुम्मा वरार वरा है। अल्लाह ने अपने महबूब को वरार वरा सुम्मा वरार वरा बनाया है। अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के महबूब की ज़ात है। अल्लाह ज़ाहिर भी है, बातन भी है, अव्वल भी है, आखिर भी है। उसके महबूब अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, ज़ाहिर भी हैं, बातन भी हैं। हर तरफ अल्लाह है, हर तरफ उसका महबूब है। अल्लाह फरमाता है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, कुरान पाक है, मेरा ही नूर है ज़मीनों और आसमानों में। बेशक हजूर की हदीस पाक है अव्वलु मा खलक़ल्लाहु मिन नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया। बेशक अल्लाह का नूर ही हर तरफ है। अल्लाह के नूर से हजूर है और हजूर की हदीस पाक है अना मिन नूरिल्लाहि वल खल्क़ु मिन नूरी, मैं अल्लाह के नूर से हूँ, सारा जहान मेरे नूर से है। बेशक अल्लाह क्या फरमाता है, मेरा नूर है ज़मीनों आसमानों में। अल्लाह फरमाता है मेरा नूर है ज़मीनों आसमानों में। हजूर मानते हैं मैं अल्लाह का नूर हूँ और सारा जहान मेरे नूर से है। अल्लाह नहीं फरमाता सारा जहान मेरे नूर से, हजूर फरमाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने यही फरमाया है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह का नूर ही है ज़मीन और आसमानों में। बस हजूर ने फरमाया सारा सब तमाम मेरे नूर से है। बेशक यानी कि अगर एक लाइट से दूसरी लाइट दी जाए वो थोड़ी सी मध्यम हो जाती है, तीसरी लाइट को दी जाए थोड़ी सी और मध्यम हो जाती है, अल्लाह अकबर। चौथी लाइट को दी जाए और मध्यम हो जाती है, ये पांचवी उसी से दी जाए या फट जाती है या खराब हो जाती है या तार जल जाती है। ये ऐसा नूर है कि बढ़ ही रहा है, खत्म होता ही नहीं। सुभान अल्लाह। हजूर साईं न्यूज़न पाक जिंदाबाद। 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 ये है नूर, ऐसी लाइट है, ऐसी चमक है। और उस लाइट, उस चमक, उस दमक, उस नूर से शबीए इमाम हुसैन सैयदना पीर मोहम्मद नियाज़ हुसैन है। सुभान और अल्लाह। कैसे इनका फैज अबूल फैज है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या वाह, क्या अबू वाह। का मतलब है बाप, फैज का मतलब फैज देने वाला। जब के फैज देने वाले हैं वो खत्म नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। एक बुजुर्ग थे, नाम मैं जानता हूँ, को मैं मिसाल देना चाहता हूँ। उसके पास एक शख्स आया, पता नहीं कितने साल रहा, आपने उसे फैज़ दे दिया, वो अपने घर चला गया। वो जो भी उसके पास मुरीद होने के लिए आए या किसी को भी बुला ले, वो उसे वली कर दे, जो भी है उसे वली कर दे, जो भी है उसे वली कर दे। उनके मुरीद जो पीर भाई थे उन्होंने देखा ये क्या है, हर एक को दे रहा है। उन्होंने जाकर शिकायत लगा दी बड़े बुजुर्गों को, जी जिसको वो आपने वो वलायत दी थी, वो जो भी उससे मिलता है, जो भी उसके पास से गुजरता है, जिससे भी वो बुलाता है, जिससे भी दावत देता है, जिससे पास बुलाता है उसे वली कर देता है। हम बुलाओ उसे आगे, मैं भाई हमने तुम्हें ये दी है, फैज़ दिया है, ये हर तक क्यों तकसीम कर रहा है। अर्ज की या मौला मेरी एक अर्ज सुन लीजिएगा, हम क्या कहना चाहती हो जी। एक माई अपने घर से निकले पैसे लेके कुम्हार की दुकान पे चली जाए, आहा।
وہاں سے ایک مٹکا لے، اسے پھر وہ پیسے دینے سے پہلے اسے وہ ٹھکورتی ہے، اسے ہاتھ مارتی ہے، اگر کچا ہو تو واپس کر جاتی ہے، اگر پکا ہو تو اپنے گھر لے جاتی ہے۔ یا بزرگوں، اے بزرگوں، اے بزرگوں، جو آپ نے مجھے فیض دیا ہے وہ میں لوگوں کو بانٹ کر دیکھ رہا ہوں، کچا ہے کہ پکا ہے؟ ان بزرگوں نے فرمایا جا پوری دنیا کو دے دے، یہ میرا فیض ہے، یہ پکا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، مقصد یہ ہے کہ ایسا نور ہے، ایسی چمک ہے، ایسی چمک ہے، ایسا نور ہے جو سورج کے سامنے آئے سورج بھی پیچھے ہٹ جائے، یہ ایسا نور ہے جو چاند کے سامنے آئے چاند بھی پیچھے ہٹ جائے، یہ ایسا نور ہے دن کے سامنے آئے دن بھی پیچھا چلا جائے، یہ نور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اس لیے میں نے شبیہ امام حسین سیدنا پیر محمد نیاز حسین کو یہ کہا ہے کہ نور ہے، انہوں کی اولاد ہے، بے نور کیوں شک، نہیں ہے؟ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اب شاہین دیکھو، اعظم پاک زندہ باد، شاہین 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 اعظم پاک زندہ باد، نگر نگر گلی گلی علی علی، اب دیکھو سرکار، میرے بھائیوں دوستو، مقصد یہ ہے جو ان کی آل ہے وہ تو نور ہے، بے شک، جو ان کے غلام ہیں وہ ان کے نور میں سے ہیں، سبحان اللہ، بے شک، کیونکہ حضور کی حدیث پاک ہے، انا من نور اللہ والخلق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، سارا جہان میرے نور سے ہے، جو ان کے غلام ہیں، جو ان کے مرید ہیں، وہ بھی نور ہیں، واہ، وہ بھی نور ہیں، وہ نور علا نور ہیں، بے شک، یہ نور ہیں، سبحان اللہ، ایسے نور ہیں، کیونکہ حضور کی حدیث پاک ہے، میں چاند کی مانند ہوں، میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، بے شک، تو ستارے چمکتے نہیں ہوں گے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تو ستارے بھی تو نور ہی ہوئے نا، بے شک، ستارے بھی چمکتے ہیں، ستارے بھی تو نور ہیں نا، بے شک، اس لیے جو میں کہنا چاہتا ہوں، حضور چاند ہیں، صحابی ستاروں کی مانند ہیں، حضور چاند ہیں، صحابی ستاروں کی مانند ہیں، وہ ایسے ستارے ہیں کہ ان کی ایسی لائٹ ہے، اس کا ایسا چمک ہے، ایسی دمک ہے کہ اپنوں کو بھی وہ روشنی دیتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی وہ روشنی دیتے ہیں، وہ فیملی کو بھی روشنی دیتے ہیں، وہ عزیز و اقارب کو بھی روشنی دیتے ہیں، وہ دائیں بائیں آگے پیچھے آسمان زمین والوں کو بھی روشنی دیتے ہیں، وہ اپنے سجنوں کو بھی روشنی دیتے ہیں، وہ اپنے مخالفوں کو بھی روشنی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے جب ستارہ نکلتا ہے تو روشنی دیتا ہے، صحابی ستاروں کی مانند ہیں، ایک ایسا ستارہ ہے جو چمکتا ہے حضور کا نام لے کر، جو ہنستا ہے حضور کا نام لے کر، بے شک، جو بولتا ہے حضور کا نام لے کر، جو قرآن پڑھتا ہے حضور کا نام لے کر، جو لوگوں کو سناتا ہے حضور کا نام لے کر، جو لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے حضور کا نام لے کر، جو ارد گرد دور دور جاتا ہے تو حضور کا نام لے کر، وہ ایسا ستارہ ہے، اس ستارے کو حضور نے کیا فرمایا ہے، انا مدینۃ الصدق و صدیق بابها، سبحان اللہ، میں سچائی کا شہر ہوں، اس کا دروازہ ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ ہستی ہیں جن کی بیٹی خود اللہ نے چنا ہے، سبحان اللہ، جس کی بیٹی کو خود خدا نے چنا ہے، اے جبریل یا رب جلیل جا میرے محبوب کے پاس عرض کر، بے شک بے شک بے شک، کیا بات، میرے محبوب کے پاس جا عرض کر، اے میرے محبوب، اللہ کے محبوب، اللہ سلام بھیجتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارا عرشوں پہ عقد کر دیا۔ سبحان اللہ، آپ نے جب جبریل آیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، میری ماں میرا باپ جناب کے جرم فدا، مولا اللہ پاک سلام بھیجتا ہے، اللہ فرماتا ہم نے آپ کا عقد عرشوں میں کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کس کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیا بات،
پوچھا کس کے ساتھ کیا ہے؟ جبریل نے عرض کی یا آقا جو آپ کا غلام ہے، جو ستارہ ہے، جس کو آپ نے سچائی دی، جو سچا ہے، جس کو آپ نے انعام عطا کیا، جو آپ کا پہلا خلیفہ بنے گا، سبحان اللہ، ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا دل میرا بھی تھا پر میں ابو بکر سے بات کیسے کروں؟ اوہ کیا بات، دل تو میرا بھی تھا پر میں ابو بکر سے بات کیسے کروں؟ جبریل مان گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کو عرض کر ان کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واہ کیا بات، میں خود کہہ دوں گا، واہ واہ واہ، ان کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کہہ دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں بیٹھے ہوئے خاموش ہیں۔ علامہ جبریل یا رب جبریل ان کی دلوں میں، ابو بکر صدیق کے دل میں، دماغ میں بھر دو، وہ میرے محبوب کے پاس خود ابھی جائے۔ سبحان اللہ، جو یہ کہا ادھر سے جبریل تھا، اس نے ایسی بات بھری، ابو بکر صدیق کے دل میں بات آئی کہ میری بیٹی ہے، خوبصورت ہے، اگر یہ حقدار ہے تو صرف حضور کی حق حضور لے سکتے ہیں، بے شک، ان کے پاس یہ جائے گی۔ ادھر جب اس نے یہ بات بھری، ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے چل پڑے، ادھر جبریل حاضر ہو گیا، یا آقا حضور کے سامنے، یا مولا فدا کا بھی امی، میری ماں میرا باپ جناب جو فدا، مولا ابو بکر صدیق آ رہا ہے، سبحان اللہ، ابو بکر صدیق آ رہا ہے۔ میں ٹھیک، حضرت ابو بکر صدیق حضور بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق سامنے آ گئے، سرکار کے سامنے آ کے دوزانوں بیٹھ گئے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ کبھی سرکار کو دیکھتے ہیں، جب سرکار دیکھتے ہیں نظریں نیچی کر لیتے ہیں، سر نگو ہو جاتے ہیں۔ جب سرکار دو عالم وسلم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بات کہے، ابو بکر صدیق جب سرکار کو دیکھتے ہیں، حضور دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابو بکر صدیق پھر نظریں جھکا لیتے ہیں، سر نگو ہو جاتے ہیں، آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں کہ میں سرکار کو اگر کہوں حضور مائنڈ نہ کرتے۔ اللہ، حضور کے دل میں یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کہے، جو ہی کہے میں قبول کروں۔ بے شک، اللہ پاک نے ایسا ابو بکر صدیق عالی شان اور مرتبہ والا ہے، ایسا اعلیٰ اولا ہے کہ اللہ پاک نے اس کی شہزادی کو عرش معلیٰ پہ چنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، خدا نے چنا، جن دی بیٹی خدا چنے وہ ہوندا کی مقام ہو سی، بے شک، بے شک، کی مقام ہے۔ بے شک، اوئے اللہ دیو بندیوں کچھ خیال کرو، جن دی بیٹی نو خدا چندا پیا ہے، واہ واہ جی واہ، اندی بیٹی نو چنیا تے اندے باپ نو کوئی نہیں چنیا، واہ 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 واہ، اندے کیا باپ نو چنیا ہے۔ کچھ خیال کرو، کچھ اپنے دماغ نال سوچو، انہاں نال محبت کرو۔ بے شک، جن کی دستار جس کے سر پر ہو، اللہ کے محبوب خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار ابو بکر صدیق کے سر پر ہے۔ بے شک، تو جس کے سر پر جس کی دستار ہو، جس کی دستار ہو، جس کے سر پر ہو، اس کی اگر عزت کی جائے تو جس کی دستار ہو، اصل میں عزت اس کی ہے۔ بے شک، بے شک، وہ اس لیے جو سجادہ نشین ہوتا ہے، جو گدی نشین ہوتا ہے، جو بیٹھا ہوتا ہے، جو بزرگ کو دستار دے جاتے ہیں، اصل میں وہ خود ظہریت میں تشریف لے جاتے ہیں، اپنی جگہ اسے دے جاتے ہیں۔ واہ، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہوا آنا آنا ہوگا، سبحان اللہ، اس لیے سجادہ نشین بنتا ہے۔ اگر سجادہ نشین وہ بنتا ہے جس کو بٹھا جائیں، الحمدللہ سبق ٹھیرا بے شک، بے شک، سرکار نے اپنے قدمے چی بٹھا لیا۔ بے شک، ابو بکر صدیق سرکار کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کبھی آنکھیں کھولتے ہیں، سرکار اگر دیکھتے ہیں تو پھر آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا میں کیسے کہوں، اتنے میں جبریل نے عرض کی یا مولا فدا کا بھی و امی، میری ماں میرا باپ جناب کے جو میں فدا، مولا میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے، میں ابو بکر صدیق میں سننے کے لیے تیار ہوں، سبحان اللہ، سننے کے لیے تیار ہوں۔ عرض کی یا آقا میں اپنی بیٹی جناب کو دینا چاہتا ہوں۔ میں ابو بکر میں راضی، اللہ راضی، سبحان اللہ، اللہ کا فرشتے راضی، بے شک، میں راضی، اللہ راضی، اللہ کے فرشتے راضی۔ بے شک، یا آقا قبول فرماتے ہیں، میں قبول، سبحان جندا اللہ، رشتہ خود خدا کرے تے مصطفیٰ نو دیوے، بے شک، اللہ کیا بات، مقام کیا اجر ہے، کیا بلندیت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شہزادی حضور کے حرم پاک ہے، سبحان اللہ،
یاد رکھو جب بھی قیامت کے روز جو مسلمان ہوگا جو دنیا میں اس کی بیوی ہوگی وہ اس کے ساتھ ہوگی تے سرکار تے جنت ونڈن والے سبحان اللہ اوتھے اما عائشہ صدیقہ دا حضور دے نال ہوسن بے شک تے جدوں اما عائشہ صدیقہ حضور دے نال ہون گیاں تے انہاں دا جڑا باپ ہوسی او کدے ہوسی سبحان اللہ اور میرے دوستو میرے بھائیوں مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری محبوب ہے بے شک یعنی کہ اما عائشہ صدیقہ محبوب خدا ہیں بے شک کبریا ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دفعہ گھر ہیں آپس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عنہا آپس میں بحث ہوگی گفتگو کر رہی ہیں آپس میں تھوڑا سا وہ تلخ کلامی میں ہیں اتنے میں ابو بکر صدیق گھر آ گئے اللہ کسی کی مجال نہیں کوئی دستک کے بغیر آئے کسی کی مجال نہیں کوئی دروازہ کھٹکھٹا کر نہ آئے کسی کی مجال نہیں کہ وہ ایسے اندر چلا جائے وہ جو فرشتوں کا سردار جبریل ہے اس کی بھی مجال نہیں کہ وہ اندر داخل ہو بے جائے شک ابو بکر صدیق ایسی ہستی ہیں بغیر پوچھے اندر جا سکتے اللہ اکبر سبحان اللہ کیا مقام دے دیا اللہ پاک ایسی ہستی ہے ایسا مقام ہے کہ پوچھے بغیر اندر داخل ہو جاتے ہیں بے شک جو ہی اندر داخل ہوئے اما عائشہ صدیقہ حضور کے ساتھ بحث کر رہی ہے حضور ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ گفتگو کر رہی ہے اور بدتمیزی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں آپ آگے گئے ایک تماچا مارا اما عائشہ صدیقہ کو ابو بکر صدیق باپ ہے تماچا مارا اور یہ کہا اے بیٹی جانتی ہو یہ رسول اللہ ہے سبحان اللہ تمہارا باپ بھی ان کا غلام ہے بے شک تم اپنی زبان خاموش کرو یہ اللہ کے محبوب ہیں بے شک ان کی کسی کی مجال نہیں کوئی آنکھ اٹھا جائے تم زبان لڑا رہے ہو اللہ اکبر جو ہی یہ کہا حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا سرکار نے دیکھا ہمیں ابو بکر لبیک آقا ابو بکر لبیک آقا آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ تمہاری بیٹی ہے پر یہ تمہاری ماں بھی لگتی ہے اللہ اکبر یہ تمہاری بیٹی ہے پر تمہاری ماں بھی لگتی ہے بے شک یا مولا اسی وقت ابو بکر صدیق کو جب یہ کہا کیونکہ جو نبی کی بیوی ہو ولی کی بیوی ہو اپنے شہ کامل کی بیوی ہو وہ ماں لگتی ہے بے شک حضور نے فرمایا اے ابو بکر اگر یہ تمہاری بیٹی ہے پر تمہاری ماں بھی لگتی ہے بے شک بے شک یہ میری بیوی ہے اگر ہم تکرار کر رہے ہیں تو کیا ہوا تم نے یہ کیوں ایسی گستاخی کی ابو بکر صدیق جھکے اما عائشہ صدیقہ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانے لگے اللہ اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم پاک کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانے لگے آپ پیچھے ہو گئے ابا جان ہاتھ اوپر کر لیے مجھے شرم آتی ہے عرض کی اماں آپ میری بیٹی بھی ہیں اگر حضور کے حرم سے آپ ام المومنین بھی ہیں مومنوں کی مائیں بھی ہیں سبحان اللہ جو حضور کی بیوییں ہیں جو حضور کے حرم ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں یا اماں مجھے معاف فرما دیے آپ نے فرمایا اے ابو ایسی بات نہیں میں معاف کرتی ہوں یعنی کہ ثابت یہ ہو گیا یہاں کوئی بھی رشتہ داری نہیں ہے نبوت میں ولایت میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے یہاں بس ادب ہی ادب ہے بے شک یہاں بس غلامی غلامی ہے یہاں بس جھکنا ہی جھکنا ہے یہاں بس سرنگوں ہونا ہی سرنگوں ہے یہاں بس پریم ہی پریم ہے بے شک یہاں بس محبت ہی محبت ہے یہاں بس الفت ہی الفت ہے یہاں بس جو خواہشاتیں مار لے وہ پا جاتا ہے یہاں بس سرنگوئی ہے یہاں پستی ہے یہاں ادب ہے جو ادب کر گیا ادب بے ادبا مقصود نہ حاصل تو وچ درگاہ نہ ڈھوئی
بے ادب بے مراد با ادب با مراد. سبحان اللہ. زندہ باد 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 زندہ باد. اب دیکھو ادب ہی ادب ہے، جس نے بھی مقام پایا ہے ادب میں پایا ہے. اب جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں، ابو بکر صدیق نے ادب کیا، ابو بکر نے ادب کیا، صدیق ہو گیا. عمر نے ادب کیا، فاروق ہو گیا. سبحان اللہ. عثمان نے ادب کیا، ذوالنورین ہو گئے. علی نے ادب کیا، شیر خدا ہو گئے. واہ بے شک. حسن نے ادب کیا، مجتبی ہو گئے. حسین نے ادب کیا، وہ شہدائے سید الشہداء ہو گئے. سبحان اللہ. یعنی کہ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ جس نے بھی ادب کیا ہے اس نے مقام پایا ہے، جس نے ادب نہیں کیا وہ مقام نہیں پا سکتا. جو ادب کرتا ہے جو ادب کرتا ہے جو ادب کرتا ہے وہی نظام لے سکتا ہے. جو ادب کرتا ہے وہی مقام پا سکتا ہے. جو ادب کرتا ہے وہی ہر چیز لے سکتا ہے. اب دیکھو حضرت ابو بکر صدیق آپ تشریف فرما ہے، ایک شخص حاضر ہو گیا، وہ آپ کو پہلے بھی خدمت کیا کرتا تھا. کبھی اس نے کوئی چیز پیش کر دینی، کبھی کوئی چیز پیش کر دینی، آپ اس سے چیز لے لیا کرتے تھے. ہر ایک سے نہیں لیتے تھے. وہ جو ابو بکر ہے وہ جب کوئی چیز، وہ جو آپ کا غلام تھا، جو کوئی چیز دیتا تھا آپ اس سے لے لیتے تھے، اور کسی سے آپ نہیں لیتے تھے، اس سے آپ لے لیتے تھے. اتنے میں وہ شخص ایک حاضر ہوا، اس نے کھجور پیش کی، آپ نے اٹھا لی. اس نے کھجور پیش کی، آپ اٹھا لی، اور کھجور آپ نے کھا لی. آپ کھا کے آپ اندر پیٹ میں لے گئے، تو جب جانے لگا آپ نے اس سے پوچھا، میں بھائی یہ تو کھجور کہاں سے لے کر آیا ہے؟ عرض کی یا آقا جب جاہلیت کا دور تھا اس وقت ایک بندہ میرے پاس آیا تھا، میں نے جھوٹ بولا تھا، کوئی چیز سے میں نے بتائی، یوں قسمت کی، وہ جھوٹ بولا میں نے، اور اب اسے کدھر یاد آیا ہے وہ میرے لیے یہ کھجوریں لے آیا ہے. میں نے جھوٹ بولا تھا، اس جھوٹ میں سے یہ ہے، وہ میں نے جناب کو پیش کر دیا. آپ نے اس وقت اپنے حلق میں انگشت ماری اور کہہ کر دی. بے شک. آپ میں جانتے ہو جو جھوٹ والی چیز ہو وہ پاک وجود کے اندر نہیں رہ سکتی. سبحان اللہ. حضور نے وہ کہہ کر دی. تسی مطلب سمجھ گئے ہو نا. اس واسطے عاملہ کو بچو، اس واسطے نجومیہ کو بچو، اس واسطے اے جڑے لوگ قسمتاں دستے نے، قسمتاں پوڑیاں دستے نے، بھائی تسی انج کر دیو تے پھالا کے ڈالو تے یہ کر دیو تو وہ کر دیو. بچو. ابو بکر صدیق نے ہمیں تلقین کی ہے کہ جو ایسی بات کہے وہ صحیح نہیں ہوتا، اس سے بچا کرو. کیا قسمت، اللہ نے یہ قسمت دی ہوئی ہے. بے شک. اللہ نے حکم دیا رزق فی السماء، رزق آسمانوں پر ہے. بے شک. رزق آسمانوں پر ہے. واللہ خیر رازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. بے شک. بے شک. جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اب کوئی کسی سے بھی لے نہیں سکتا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا ایمان والے ہیں، صحابہ کرام کیا اعلیٰ اولیٰ ہیں، صحابہ کرام کیا حضور کی بات کو ماننے والے ہیں، صحابہ کرام کیا حضور کی بات کو تسلیم کرنے والے ہیں کہ فرمایا یہ میرے اندر نہیں آ سکتی، یہ حرام ہے. آپ نے پہلی چیز بھی نکال دی، جو پہلی والی چیز تھی وہ بھی نکال دی، کیونکہ اس کے ساتھ لگ گئی. یہ ہے ابو بکر صدیق. سرکار نے فرمایا صحابہ کو، اے صحابیوں لبیک آقا. اب لوگ ہمیں تکلیف دینا چاہتے ہیں، کسی کو کدھر بھیج دیا، کسی کو کدھر بھیج دیا، تم عیسائیوں کے پاس چلے جاؤ، تم فلاں کے پاس چلے جاؤ. تو حیدر کرار کو کہا، اے حیدر کرار لبیک آقا، تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. ہاں.
رات کو اے ابو بکر صدیق لبیک آقا تم میرے ساتھ آؤ ہم ہجرت کریں گے. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ گئے حیدر کرار کو اپنے گھر. کسی کی مجال نہیں، کسی کی جرت نہیں، کسی کی ہمت نہیں کہ سرکار کے بستر پر بیٹھ جائے. حیدر کرار ساری رات سوتے رہے. سبحان اللہ. اے حیدر کرار یہ بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح امانتیں دے کر میرے پاس آ جانا. حیدر کرار کو کسی نے پوچھا یا آقا کبھی سکھ کی نیند سوئے ہیں؟ اور میں پوری لائف میں ایک دن رات صرف. یا ایمان والے یا آقا وہ کیسے؟ اما وہ ایسی رات تھی جب سرکار نے فرمایا تھا اے علی امانتیں واپس کر کے صبح میرے پاس آ جانا. مجھے یقین تھا آج رات علی مر ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. یا ایمان ہے. سائیں نیازن پاک زندہ آباد. حضور 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 سائیں نیازن پاک زندہ آباد. آج رات میں مر ہی نہیں سکتا. اور اس رات علی سکھ کے نیند سویا. بے شک. یا حیدر کرار کا ایمان ہے. بے شک. جو اللہ کا شیر خدا ہے اس کا ایمان یہ ہے. مولا سی آخی اسی اڈ پویے یہ تو نہ اڑتے ہو نے جنہ کا یقین بھی ایویں ہوے. بے شک. اڑتے ہو نے جنہ کا یقین بھی اے ہوے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جنا جب حضور نکلے ابو بکر صدیق اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے چلتے گئے حضور تھک گئے تحریت میں. آما اے ابو بکر لبیک آقا میں تھک گیا ہوں. ابو بکر صدیق بیٹھ گئے. واہ 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 واہ. سبحان حضور اللہ. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پہ چڑھ گئے. ابو بکر صدیق سرکار کو لے چلے پیدل. سبحان اللہ. کیا بات. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار بنے. بے- ابو بکر صدیق سواری بنے بے شک. لے کر چل پڑے. وہ پہاڑ تے پر آگا چلنا کنا زور لگتا ہے. کوئی 5 کلو وزن لے کے نہیں چڑھتا. کیا بات. ابو بکر صدیق کیا مقام ہے، کیا شان ہے، کیا محبت ہے، کیا پیار ہے، کیا ادب ہے. ان کو پتہ ہی نہیں چلا حضور کے عشق میں کہ وزن اوپر ہے کہ نہیں ہے. ہاں، اللہ سبحان نے اللہ. فرمایا جبریل یا رب جلیل ابو بکر صدیق کو یوں لگے جیسے اوپر پھول پڑا ہو. سبحان اللہ. محبوب میرا ہو واہ 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 واہ. تو وزن ہو پھول جتنی، صرف وزن بنا دو پھول جتنا. میرے بھائیوں تے ابو بکر صدیق نہ کوئی پسینہ آیا بلے. نہ کوئی تھکے تے پہاڑی تے چڑھے جاندے تے مفول ہی آنا. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. موٹیاں تے 5-7 کلو لے کے چلو تو پتہ لگ جاوے. ابو بکر صدیق سرکار کا ویٹ تھا. حضور نے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. وہ چل رہا تھا یوں جیسے کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ وزن تو پھول جتنا تھا. بے شک. ہے پھول بے شک. ہے نور. بے شک. نور علی نور. بے شک. اب دیکھو سرکار ابو بکر صدیق جب لے چلے اندر داخل ہوئے. یوں ہی داخل ہوئے تو غار میں اندر چلے گئے. اور بھی کافی باتیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. جب غار میں چلے گئے وہاں حضور ارشاد فرمایا. ابو بکر صدیق نے دوزانوں بیٹھے اپنا سر مبارک سرکار ابو بکر صدیق کے ران پہ رکھا. کیا قسمت ہے سبحان اللہ. کیا بات. جس چہرے نوں ویکھن واسطے اللہ نے انہاں بے تاب سی تے معراج تے سد لیا. وہ چہرہ ابو بکر صدیق تے پٹ تے حضور نے. واہ. کیا مقام ہے. اللہ پاک دا دل للچا رہا سی کہ اپنے محبوب جلدی جلدی بلاواں تے دیدار کراں. اپنے محبوب نوں بلا کے دیدار کیتا. وہ رخسار جیڑا اللہ تکنا چاہندا سی اللہ تکیا. اللہ نے تکیا ڈائریکٹ تکیا. وہ رخسار ابو بکر صدیق دے پڑتے رکھ کے حضور اس طرح فرما گئے. سبحان اللہ. جو ہی سوئے ہیں تو ابو بکر صدیق نے دیکھا تھوڑی تھوڑی روشنی ہے، سوراخ نظر آئے. آپ نے دل میں آخر صحابی سی ولی سی بے شک. خیال آیا کوئی موزی چیز نہ نکل آئے. آپ نے اپنا رومال لیا، وہ پگڑی یا کوئی صافہ جہاں جہاں سوراخ تھے وہاں وہاں بند کرنا شروع کیا. جہاں جہاں سوراخ تھے وہاں بند کرنا شروع کیا. کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ رہ گیا. آپ نے ایڑی لگا دی. کی کیتی چاہ اڈی لا سکتی کہ چلو جیڑی شے ہووے تے مینوں تکلیف دے میرے آقا. واہ. کیا محبت ہے.
محمد پاک وسلم کیا محبت ہے۔ سرکار دو عالم استراحت فرمائے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق نے ایڑی لگائی ہوئی ہے، تھوڑی دیر ہوئی ابو بکر صدیق کو تکلیف ہوئی، آپ میں ہو یہ شک نہیں تھا، مجھے پک تھا بے شک کوئی چیز ہے جو میرے آقا کو ڈسنا چاہتی تھی، میرے آقا کو تکلیف دینا چاہتی تھی، کوئی شیطان ہے، کوئی موذی چیز ہے، آپ نے آگے ہی رکھی ہے، تکلیف ہونے لگ گئی، وہ ایڑی پہ کوئی چیز ڈسنے لگ گئی، حتیٰ کہ ایڑی اس نے کھانا شروع کر دی۔ آپ کو پتہ یوں لگا کہ ایڑی کسی نے آدھی کھا لی، آپ نے اور آگے دس دی، تخنا آگے کر دیا، اس نے کھانا شروع کر دیا۔ حضور کو تکلیف ہوئی، بے ساختہ آنسو نکلے، پوچھتے پوچھتے ایک قطرہ سرکار کے رخسار پہ جا گرا، اللہ اکبر، یوں ہی گرا، وہ گرم گرم ہوتا ہے۔ سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر جب وہ آنسو گرا، سرکار کی آنکھ کھلی، کیا آنکھیں تھیں، سبحان اللہ، کیا اس وقت دیدار تھا ابو بکر صدیق نے کیا، کیا سرکار کی نینِ پاکیں دیکھی۔ ہاں سرکار نے جب کھولی آنکھیں، کہا ہے ابو بکر لبیک آقا، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی مولا وہ میں نے سب سوراخ بند کیے ہیں، یہ ایک سوراخ رہتا تھا، میں نے آگے ایڑی کی ہوئی ہے، اندر کوئی چیز ہے، وہ باہر نکلنا چاہتی ہے، جناب کو ایذا دینا چاہتی ہے، اس لیے میں اسے نکلنے نہیں دینا چاہتا۔ آپ نے فرمایا پاؤں پیچھے کرو، حضور بیدار ہو گئے، پاؤں پیچھے کیا، وہ بھی چیز سامنے نکلی، جب نکلی وہ سانپ تھا اللہ اکبر، سیاہ رنگ کا، جب اس نے پھن تانا تو آپ نے فرمایا اوے سانپ تمہاری کیسی جرت ہو، تو میرے یار کی ایڑی کھائے، اللہ اکبر، کیا ہوا؟ تو میرے یار کی ایڑی کو نقصان دے، تو میرے یار کی ایڑی کو تکلیف پہنچائے، تو میرے یار کی ایڑی کو نقصان کرے۔ عرض کی یا آقا پہلے میری بات سن لیں، پھر جیسے آپ کی مرضی۔ میں کیا بات؟ عرض کی مولا میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہوں، واہ واہ، یا مولا عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، لوگوں سے باتیں کر رہے تھے کہ ایک ایسا نبی آئے گا جو حسین سے حسین تر ہوگا، سبحان اللہ، ایک ایسا نبی آئے گا جس کی آنکھیں سرمگی ہوں گی، سبحان، ایسا نبی آئے گا جس کی زلفیں عنبری ہوں گی، سبحان اللہ، ایسا نبی آئے گا جس کی پیشانی کشادہ ہوگی، بے شک، ایسا نبی آئے گا جس کے رخساروں سے خون نکلتا ہوگا، ایسا نبی آئے گا جس کی خوبصورت ریچھ ہوگی، ایسا نبی آئے گا جس کے ہونٹ مبارک سے یوں لگے گا جیسے خون نکل رہا ہے، ایسا نبی آئے گا جس کی نوزی مبارک بہت خوبصورت ہوگی، جن کا چلنا خوبصورت ہوگا، جن کا پکڑنا خوبصورت ہوگا، جن کا قد خوبصورت ہوگا، جن کی گفتگو خوبصورت ہوگی، جن کی گفتگو، جس کی زبان، جس کے خلق کی بجائے اللہ فرماتا ہے انک اعلی خلق العظیم، سبحان اللہ، میرے محبوب کا خلق عظیم ہے۔ بے شک، یا آقا میرے دل میں آپ کی محبت بھر گئی، سبحان، میرے دل میں آپ کی محبت بھر گئی، اور میں نے عرض کی اے عیسیٰ، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں نے عرض کی اے موسیٰ علیہ السلام، اے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ سے میں نے گفتگو سنی، عیسیٰ سے میں نے جب وہ بولتے رہے میں جھومتا رہا، آپ کی تصویر میری آنکھوں میں چھپ گئی، دل میں بس گئی، دماغ میں آ گئی۔ میں نے عرض کی عیسیٰ علیہ السلام کو ہے عیسیٰ کوئی ملنا چاہے تو کیا کرے؟ اللہ اکبر، کیا بات، عیسیٰ نے یوں دیکھا، آپ نے فرمایا تم جانتے ہو وہ آخری زمان نبی ہیں، بے شک، وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے دلدار ہیں، اللہ کے یار ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے مجھے بھی ان کی خاطر بنایا ہے۔ بے شک، وہ کہنے لگا اے عیسیٰ پھر میرا دل میں محبت ہے، بھر گئی ہے، میں ملنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ میں یوں کرو اسی غار میں بیٹھ جا۔ عیسیٰ جڑا غلام ہے وہ دستا پیا جڑا آقا ہے وہ نہیں آقا، ہاں کیا بات، جنہ دے محبت جنہ دے طفیل ہوئے ملی ہے ہر چیز ہے، بے شک، تو بے شک، سمجھو دوستو، بے شک، اور کوئی سمجھ جاؤ،
سکھو تسی جڑی گلاں میں سکھیا ہویا تسی بھی سکھو سکھو حضور کی حدیث سکھو قرآن سکھو تفسیریں سکھو میرے بھائیوں ہم سے تبلیغ لینے کے لیے آؤ بے ہم شک تبلیغ کرتے ہیں ہماری باتیں سیکھ جاؤ حضور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا اے سانپ یہاں سرکار آئیں گے بے شک جس کو ہر چیز سرکار کے قدموں کے دھول ملی ہے بے شک وہ بتا رہا ہے کہ 650 سال کے بعد حضور آئیں گے یہیں بیٹھ جاؤ اسی غار میں آئیں گے تے حضور تے آقا نے ان کو نہیں پتا بے شک پتا ہے اور میرے دوستو آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور تو آئے نظر کیا دیکھے اندھوں کو محمد کے نظارے نہیں ہوتے میں اکھاں دے نہیں اشارہ کیتا اندھوں جڑے دل دے اکھے اندھے ہومن او اندھے نے جڑے دل دے اندھے ہومن او اندھے نے اکھاں نوں تے سارے ویکھ لیندا ہے مزہ تاں ہے کہ دل نال کوئی ویکھے میرے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اے صاحب یہیں بیٹھ جا حضور اسی غار میں آئیں گے دیدار کر لینا عرضی یا عیسیٰ اگر میں مر گیا تو پھر آپ اللہ کے نبی ہیں میرے لیے دعا کریں میری عمر لمبی ہو جائے آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کی اے صاحب تمہاری عمر لمبی ہو جائے گی حضور کو دیکھ بغیر تو نہیں مرے گا بے شک عیسیٰ غلام ہے دعا کر رہا ہے صاحب اشراف کی عمر بڑھ رہی ہے آقا دعا کرے تو سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ آباد زندہ باد 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 اب دیکھو وہ عیسیٰ اس نے کہا میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اور دعا کی اللہ نے ہمارا عیسیٰ میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں اوے دوستو وہ تا عیسیٰ روح اللہ ہے کہ حضور حبیب اللہ نے حضور دعا کرے حضور پاک نے دعا کی ہے واہ 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 یا الہی جو نیکوکار ہیں اپنی طرف سے بخش لینا یا الہی جو گنہگار ہیں میری طرف سے بخش لینا اللہ اکبر بے شک کی ہے حضور نے دعا فرمائی ہوئی ہے بہت بہت گنہگاروں کی حضور شفاعت فرمائیں گے اب وہ سانپ جو ہے اب دیکھو جو میں کہنا چاہتا ہوں ذرا غور کرنا وہ سانپ ہے حشرات ہے کیڑا ہے رینگنے والا ہے کوئی کھڈا چراندا ہے بلّا چراندا ہے اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر وہی رہا سرکار کا دیدار کیا اور ہم اپنے شیخ کی بات مانیں تو اولیاء کیسے نہ ہو جائیں سبحان اللہ تو سانپ مان سکتا ہے سیدھا انسان آئے مجھے نہ مطلب ہے کہ 2 پائے اور 4 پائے والی گل نہ مثال صحیح کرو لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منن مراد ہے بے شک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آپ